नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि अल्लाह कहता है कि मैं हदायत देता हूँ जिसको चाहता हूँ और गुमराह कर देता हूँ जिसको चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें हदायत भी देता है और हमें गुमराही भी देता है। यानी अगर अल्लाह चाहे तो वो हमें हदायत दे देता, हम गुमराही ना होते, और अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो उसने हमें हदायत नहीं दी और इसीलिए हम गुमराह हुए। तो हमारी गुमराही में हमारा कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ रब ताला का इख्तियार है कि रब ताला ने हमें गुमराही से आशना कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात, दो ऐसी मखलूक हैं जिनको अकल और शऊर के साथ इख्तियार दिया है। यानी अकल भी दी, शऊर भी दिया और इख्तियार भी दिया। यानी इख्तियार किस चीज़ का कि तुम चाहो तो इस रास्ते को इख्तियार करो जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम चाहो तो उस रास्ते को इख्तियार करो जिसको तुम दुनिया में जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है, यानी दुनियावी रंग को दुनियावी चीज़ों को इख्तियार करो। अब अल्लाह ताला ने दो रास्ते बता दिए, ये अच्छा है ये बुरा है। अब हमें एक रास्ते पर चलना है, चाहे वो अच्छा रास्ता हो चाहे वो बुरा रास्ता हो। अब अगर हम सब कुछ छोड़कर अल्लाह की जो बातें हैं वो तो अपनी एक मिसाल अपने अंदर रखती ही हैं, अगर हम उन सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझ लें कि आप हैं घर में, आपका बच्चा आपके पास आता है, वो कहता है माँ मैं इस आग को छूऊंगा, तो क्या आप उसे आग को छूने देंगी? तो जाहिर है कि आप उसे मना करेंगी, एक दफ़ा मना करेंगी, दो दफ़ा मना करेंगे, तीन दफ़ा मना करेंगे। अब वो बच्चा कह रहा है कि मैं नहीं बाज आऊँगा, तो आप उससे क्या कहेंगी कि ठीक है, एक दफ़ा हाथ जलेगा ना तो दूसरी दफ़ा ये समझ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा आपने गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, अब बच्चा एक दफ़ा भी बाज नहीं आता, दूसरी दफ़ा भी नहीं आता, तीसरी दफ़ा भी नहीं आता, यानी वो बार बार वो हरकत करता रहता है। अब उसके सामने आप उसकी समात, आप उसकी बसारत, दोनों की मिसालें उसको सामने दे रही हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन, बस वो नहीं लौटेंगे। अब वो एक्सीडेंट अपने सामने होते हुए देखता है, बाज नहीं आता। वो आप उसको बताती हैं फ़लाँ 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 का एक्सीडेंट हुआ, वो बाज नहीं आता। अब वो हर चीज़ जो आप उसे समझाने के लिए कर सकती हैं आप कर रही हैं, और बच्चा बाज नहीं आ रहा, और जब नहीं आ रहा तो उस वक़्त आप क्या करेंगे? आप उसे छोड़ देंगे। अब अल्लाह ताला का यही कानून है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं असबाब देता रहता हूँ, देता रहता हूँ, देता रहता हूँ। अब वो शख्स जो है वो मानने में नहीं आ रहा, यानी वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मान रहा कि उसने उस असबाब के साथ कैसे फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ने कुरान दे दिया, अच्छा बुरा रास्ता बता दिया। अब कुरान दिया, कुरान के साथ हमें पूरी की पूरी तालीमात जो हैं, मतलब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक का, अपनी ज़िंदगी का पूरी एक मिसाल हमारे सामने रख दी। अब क्या है कि हमने उसे इख्तियार करना है। अगर कोई डॉक्टर जो है वो कहता है कि मैं मतलब जो हूँ सर्जरी करूँगा, तो मैं सर्जरी इस तरह से नहीं करूँगा बल्कि उस तरह करूँगा जैसे कि गाड़ी की जाती है, गाड़ी की सीटें फाड़ी जाती हैं या कुछ और किया जाता है, मैं उस तरह करूँगा, तो क्या आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी? बिल्कुल इसी तरह इंसान को जो है अल्लाह ताला की तरफ से पूरा का पूरा शऊर, पूरा का पूरा इख्तियार दे दिया गया। अब इंसान जो है उसने जब कुरान पाक को पढ़ा, समझा और समझ कर अमल किया और अपने आप को उसी तरीके पर चलाया जो कि रब ताला ने उसको कुरान में बताया था। अब जब उस तरीके पे चलाया तो असबाब अल्लाह की तरफ से आते रहे, आते रहे, आते रहे, यानी हदायत की कोई ना कोई मिसाल उसके सामने आती रही। अब उसने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा, मतलब ख़ुद भी एक्सपीरियंस करूँगा लेकिन मैं अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाऊँगा। क्या? आद ने ये किया था, समूद ने ये किया था, नूह की कौम ने ये किया था, हज़रत शुएब की कौम ने ये किया था, हज़रत ईसा की कौम ने ये किया था, हज़रत मूसा की कौम ने ये किया था।
اب میں ان ساری باتوں پر عمل کر کے میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب دوسرا انسان ہے اس کے انگیز، وہ آتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب وہ آتا ہے، آپ اس کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، شعیب کی قوم نے یہ کیا، موسیٰ کی قوم نے یہ کیا، بنی اسرائیل جو ہے وہ اس طرح برباد ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے قالوا اساطیر الاولین، کہہ دو، کہا انہوں نے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں، وہ آئے چلے گا، اب کی بات کریں۔ اب جب وہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ دین کی طرف واپس آئے گا؟ تو کیا اللہ اگر اس وقت کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پائے گا، یعنی ٹھیک ہے وہ گمراہ ہوا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو آگ جلا سکتی ہے، بچوں کو آگ جلا سکتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی تیز چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ اگلے لمحے کی بات کو نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتا، جتنا بڑی مرضی عالم لے آئیں وہ اگلے لمحے کی بات کو نہیں بتا سکتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اب جب آپ نہیں جانتے، اتنے بے حیثیت اور اتنے آپ ہیں کہ آپ اگلے لمحے کو نہیں جانتے کہ اگلے لمحے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس ایک لمحے کو جو آپ نے نہیں جانتے، آپ فیوچر کی آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو میرا آپ کا ساری دنیا کا فیوچر جانتا ہے۔ اللہ تو یہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ دین کی طرف پلٹے گا، کون نہیں پلٹے گا۔ اب اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے، اسباب پیدا کرتا جا رہا ہے، اور وہ بندہ ماننے کو ہی نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ یہ بندہ جو ہے سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گنگے اندھے ہیں، بس یہ نہیں لوٹیں گے، یا پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی ان کے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارت پر پردہ ہے، اور بس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی کھلی بات کر دی، اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ ہمیں بتا دیا، اب اگر ہم ایمان لانے پہ نہیں آتے تو قصور کس کا ہے؟ کیا اس ماں کا جو سمجھا رہی ہے کہ آگ کو ہاتھ نہ لگانا، یا اللہ کا کہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو؟ آپ میں سے، میرے میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اور پھر آگے چل رہے ہیں؟ ہم لوگ وہ اندھوں کی طرح بیلیو کر رہے ہیں، یعنی ہمارے مدرسوں میں جب ہم جاتے ہیں تو مدرسے میں جیسے ہی ہم قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد کا، اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد کی کتابیں ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہیں، اہل سنت کہتے ہیں یہ ہمارے استادوں کی کتابیں ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہیں، جو ایک بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استادوں کی کتابیں ہیں، یہ پڑھنی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے استادوں کی کتابیں ہیں، یہ پڑھنی ہیں۔ تو جب سارے فرقوں کی ہی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں جو کہ ایک انسان کی لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی کتاب آپ نے نہیں پڑھنی، یعنی وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے یاد کرنے والا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتا دیا، یہ اچھائی، یہ برائی، یہ بات ماننی ہے، یہ نہیں ماننی ہے، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، یعنی صاف صاف ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ شیطان تمہارا دشمن تم پر کیسے وار کرے گا، تمہیں کس طرح لے کر جائے گا، تمہیں کس طرح وہ آگ کی طرف دھکیلے گا، تمہیں کیا 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 وہ سکھائے گا، دنیا کی خواہشات یہ ہیں، دین کی خواہشات یہ ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ تو کتنے ہیں لوگ جو مان رہے ہیں؟ کتنے ہیں لوگ جو ہدایت پا رہے ہیں؟ کتنے ہیں لوگ جو اپنے قرآن کو کھول کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو جو ہے ایک ایک چیز میں نے پڑھنی ہے، ایک ایک حرف میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے اسے اپنے اندر اتارنا ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ رب تعالیٰ نے کہا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ اس قرآن کو پڑھ کر۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اردو کے لفظ ہیں، بہت زیادہ ایسے ہیں جو عربی کے لفظ ہیں، لیکن آپ اسے
پہچانتے ہیں ان لفظوں کو. بہت کم لفظ ہے، صرف 30% یا 20% لفظ ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی سب وہی ہیں جو اردو، پنجابی، پشتو میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو کیوں اپنے قرآن کی طرف واپس نہیں آتے؟ کیوں اپنے قرآن کی طرف واپس نہیں پلٹتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب دے دی ہے تو اس قرآن کو پڑھنے کی بجائے آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا؟ کیا اللہ نے کہا کہ کوئی عالم ہی یہ قرآن پڑھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا؟ آپ نے کبھی یہ کسی بھی کتاب میں پڑھا؟ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، ایک ایک لفظ کو پڑھیں. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع ہونے کو کہا اس سے منع ہو جائے، جن چیزوں پہ اللہ نے کہا یہاں یہ کام کرنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کو اختیار کرتے جائیں، ایک چیز چھوڑتے جائیں، ایک کام کرتے جائیں، ایک کام چھوڑتے جائیں. یعنی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام چھوڑ دیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام کرتے رہیں. یعنی اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، تو آپ نیکی کریں. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توابین سے، تو آپ توبہ کریں. توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کا تو وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جایا کرتا. تو جب آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں اور آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ محبت نہ دے؟ جبکہ اس کا وعدہ ہے، قرآن میں سند ہے، اس کے پاس وعدہ ہے، آپ کے پاس سند ہے اس چیز کی. آپ اللہ کو دکھا سکتے ہیں، اللہ میں نے ایک کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، ایک کام تیری ناراضگی کا سوچ کر چھوڑ دیا تھا، تو اس ایک کام کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہونے کی اور ہزاروں پہاڑوں کے پتھروں کے نیچے بھی ہو تب بھی میں اسے کھوج کے لے آؤں گا اور تمہارے سامنے کر دوں گا قیامت کے دن. تو جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر دے گا تو آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے؟ یعنی بڑی بڑی فقہ پہ جانے کی اور یہ سوچنے کی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گی، ہمیں وہ نہیں سمجھ آئے گی. آپ صرف پہلے اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھ کر تو دیکھیں، سمجھ کر تو دیکھیں. آپ کی زندگی پرسکون نہ ہو جائے تو کہنا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو انسان قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ لفظ و لفظ پڑھ لیتا ہے، کسی کا ترجمہ نہ پڑھیں، کسی کا ترجمہ نہ پڑھیں. جب آپ اسے لفظ ب لفظ پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا ہی بنتا ہے جیسے کہ بامحاورہ ہے. آپ اسے پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے معاملات کرتا ہے، کتنی نیکیاں آپ کے نصیب میں آتی ہیں، کتنے پرسکون آپ ہو جاتے ہیں، کتنے اسباب آپ کے پیدا ہوتے ہیں اور کتنی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کتنا آپ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہی بھی. گمراہی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ آپ دین کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو جتنے مرضی اسباب دے دوں یہ دین کے راستے پہ نہیں آئے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت اللہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایک سبب بھی اس کا پیدا کر دیا تو یہ یو ٹرن لے کر واپس اللہ کی طرف آ جائے گا. یہ ہے ہدایت پانے کا طریقہ اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ. تو خدا را ہدایت پائیے اور گمراہی سے بچیے، کیونکہ اللہ ہی کی طرف جانے میں سب کی بھلائی ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.